बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले के हमने पहले 5 अस्बाक मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम की पढ़ाई करेंगे। ये सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम भी मिर्ज़ा अदीब का एक अफ़साना है। इससे पहले जो कल हमने सबक नंबर 5 दस्तक पढ़ा था वो भी मिर्ज़ा अदीब ही का था, लेकिन वो सिनफ़े अदब के एतबार से एक ड्रामा था, जबकि आज हमने सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम जो पढ़ना है तो ये सिनफ़े अदब के एतबार से एक अफ़साना है। ठीक है, ओल्ड एज होम किसे कहते हैं, इसके मानी मैंने जितने बन सकते हैं यहाँ लिखे हैं। बुज़ुर्गों का निगहदाश्त खाना, या बूढ़ों का घर, या बूढ़ों का रिहायशी मरकज़, या मुअम्मर अफराद का घर, या बूढ़ों के देखभाल और रिहाइश की जगह। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं उर्दू में। ये सिनफ़े अदब के एतबार से अफ़साना है, मैंने अभी आपको बताया, और इसके अफ़साना निगार भी मिर्ज़ा अदीब हैं। मिर्ज़ा अदीब ड्रामा निगार भी हैं, अफ़साना निगार भी हैं। और ये अफ़साना कहाँ से लिया गया है? ये अफ़साना मिर्ज़ा अदीब का एक जो अफ़सानवी मजमुआ है, गली गली कहानियाँ, उसमें से ये अफ़साना लिया गया है। और अब आगे ये आपने ख़ुद पढ़ना है कि इस सबक को पढ़ लेने के बाद जो है वो आप क्या क्या जान लेंगे, आप किस काबिल हो जाएंगे, आपकी मालूमात में क्या क्या इजाफ़ा होगा, तो ये आपने ख़ुद पढ़ लेना है। अब हम आगे देखते हैं ख़ास अल्फाज। हायल, हायल का मतलब होता है रुकावट, दूर दराज यानी बहुत दूर या बहुत फासले पर। सरजनिश, डांट डपट, दूभर होना, मुश्किल। उगलदान, उगलदान का यहाँ मानी लिखना मैं भूल गई, बहरहाल इसका मायने होता है पान थूकने वाला बर्तन। ठीक है, जिसमें पान थूका जाता है वो बर्तन। लजाजत, आजिज़ी या खुशामद या मिन्नत समाजत करना। सरखुशी, सरखुशी का मायने है सुरूर या मस्ती या नशा। मुंतशिर, बिखरा हुआ। अब यहाँ पर मिर्ज़ा अदीब का तारुफ या फिर हालात ज़िंदगी मुख्तसरन जो बयान किए गए हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सबक एक अफ़साना है तो इसलिए हम अफ़साना की तारीफ़ को जान लेते हैं। हालांकि ये आपको मैंने पहले भी करवाई हुई है, और जो एक प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पर जमात नाहुम दाहुम की ग्रामर वाली, उसमें हैंड रिटन नोट्स की सूरत में भी आपको अफ़साना की तारीफ़ मिल जाएगी। बहरहाल जहाँ से पढ़ लेते हैं, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। अफ़साना की तारीफ़। लुग़त में अफ़साना एक झूठी कहानी को कहते हैं। झूठी कहानी जो है इसका मतलब होता है मन घड़त कहानी, खुद से बनाई हुई कहानी। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। और अगर आपको ये कहा जाए कि ये इसकी तारीफ़ गलत है तो इसलिए आपने उस बात को नहीं सुनना, नहीं मानना, क्योंकि जब बोर्ड इसको पहले ही MCQ की सूरत में दे चुका है पेपर में, तो इसलिए हमें जो है वो ये भी याद रखना है और इस तरह से भी इस जुमले को ज़हन नशीन करना है। ठीक है, तो ये एक MCQ है। अदबी इस्तिलाह में ये एक ऐसी कहानी है जो ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करती है, एक जुज़। ठीक है, तो ये भी आपने MCQ के तौर पे याद करना है। अफ़साना इख्तिसार और वहदत तासुर, इख्तिसार और वहदत तासुर के साथ भी इसका MCQ बनाया जाता है, ये भी ज़हन में रखना है। और तारीफ़ को ही अच्छे से याद कर लें ताकि ऑटोमेटिकली ये सब तैयार हो जाएँ आपके MCQs। वहदत तासुर की हामिल एक कहानी होती है। अफ़साना या तो मुख्तसर अफ़साना, कम से कम आधे घंटे में पढ़ा जाने वाला ऐसा किस्सा होता है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इख्तिसार और दिलचस्पी के साथ पेश किया जाता है। तो ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं, अल्फाज जो हैं, ये आपने याद रखने हैं। अफ़साना की अज्ज़ाई तरकीबी देखिए। प्लॉट, किरदार, नुक्ते नज़र या मरकज़ी ख़्याल, मुकालमा, आगाज़ व इख्तिताम, उसलूब बयान। तो ये सब ड्रामे के भी अज्ज़ाई तरकीबी हैं, अफ़साने के भी हैं, कहानी के हैं, नावल के हैं। ये सब आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, और अब हम
جانیں گے جو ہماری سٹارٹ میں پڑھائی سے پہلے جو یہ باکس میں دیے ہوتے ہیں سوال پڑھنے سے پہلے پوچھیں۔ مرزا ادیب کے افسانوی مجموعے کا نام بتائیں۔ تو یہاں پہ نوٹس بک میں جواب ہے غلاموں کی بغاوت، تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو یہ افسانہ ہے اولڈ ایج ہوم، تو اس کو لیا گیا ہے گلی گلی کی کہانیاں سے۔ تو یہ مرزا ادیب کا ایک افسانوی مجموعہ ہے، اس کا نام ہے گلی گلی کی کہانیاں، اور اس میں سے ہمارا آج کا جو سبق، جو آج کا افسانہ جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کو لیا گیا ہے، تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں ہی ذہن میں رکھ لینے ہیں۔ مٹی کا دیا کس کی لکھی ہوئی آبیتی ہے؟ مٹی کا دیا مرزا ادیب، جن کا اصل نام دلاور علی ہے، ان کی آبیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ الفاظ معنی ہیں، آپ بے شک یہاں سے بھی دیکھ لیجئے، بہرحال میں آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے اچھی طرح سے تمام الفاظ معنی جو ہے وہ مکمل دکھا دوں گی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش یعنی کم یا زیادہ 10 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ حائل کا معنی رکاوٹ، اور یہ فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ بن جاتا تھا۔ آزمائش یعنی امتحان۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا تو اسے کسی قدر اطمینان ہو جاتا تھا، یعنی سکون ہو جاتا تھا یا تسلی ہو جاتی تھی کہ اس کے پوتے اور پوتیوں کے حملے سے اس کا کمرہ محفوظ ہے۔ مگر جب اس کے دونوں پٹ کھلے ہوتے تھے اور دروازے کے باہر کمرے کی کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی تھی تو اس کی پیشانی یعنی ماتھا شکن آلود ہو جاتی تھی، یعنی سلوٹ زدہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ماتھے پر لائنیں پڑ جاتی تھی، سلوٹیں پڑ جاتی تھی، اور چہرے کی بوڑھی رگیں زیادہ نمایاں ہو کر اس کی کرب انگیز دلی کیفیت کا اظہار کرنے لگتی تھیں۔ کرب انگیز یعنی کہ تکلیف دہ یا دکھ بھرا یا دکھ بھری دلی کیفیت۔ دلی کیفیت، کیفیت کا مطلب حالت۔ اس وقت کمرے کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ پٹ یعنی دروازے، ٹھیک ہے، دروازے کا جو حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ ہو تو ایک پٹ، دونوں حصوں کو دونوں پٹ، ٹھیک ہے، دونوں پٹ کھلے تھے یعنی دروازے کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے۔ او میرے خدا، او میرے خدایا، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا اور کمرے سے کے اندر چلا گیا۔ بے اختیار یعنی بے ارادہ، فوراً، بغیر سوچے سمجھے۔ جس غارت گری کا اس نے اندازہ لگایا تھا، یعنی جس تباہی کا، بربادی کا، وہ صورتحال سے کچھ کم تر ہی تھی۔ اس روز محمود اور اس کی دونوں بہنوں نے معمول سے زیادہ ہی تباہی یعنی بربادی مچا دی تھی، یعنی کر دی تھی۔ پلنگ کی چادر جسے اس کی بہو نے صرف ایک روز پہلے بدلا تھا یعنی تبدیل کیا تھا، اس پر جا بجا یعنی ہر جگہ مکھیاں بن بنا رہی تھیں، یعنی مکھیاں اڑ رہی تھیں، آواز نکالتی ہوئی اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے پلنگ پر بیٹھ کر کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی، اور ہر طرف بکھرے ہوئے ریزوں یعنی ٹکڑوں نے مکھیوں کو دعوت عام دے دی تھی۔ دعوت عام یعنی ہر عام کو بلانا، ہر ایک کو بلا لینا، یعنی سب کو بلانا۔ میز پر کتابیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ رکھا کرتا تھا، اسے اپنی کتابوں سے بڑی محبت تھی اور انہی کا مطالعہ کر کے اپنا وقت بتاتا تھا کا مطلب گزارتا تھا۔ یہ ساری کتابیں منتشر حالت میں پڑی تھیں، منتشر یعنی بکھری ہوئی۔ قالین پر اگلدان الٹا پڑا تھا، پان تھوکنے والا برتن، اور حقہ کمرے کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ حقہ یعنی چلم، ایک گوشے میں یعنی ایک کونے میں۔ وہ کمرے کے عین وسط میں اس عالم بے چارگی میں پڑا تھا۔ عین وسط یعنی بالکل درمیان، عالم یعنی کہ حالت یا زمانہ، بے چارگی یعنی بے بسی، عالم بے چارگی یعنی بے بسی کی حالت میں پڑا تھا کہ اس کی چلم غائب تھی۔ یعنی چلم وہ ہوتا ہے اصل میں جو حقے کی ٹوپی ہوتی ہے جس میں تمباکو کو بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چلم کے کوئلے ادھر ادھر دکھائی دے رہے تھے۔ پینشن کے لیے گھر سے جانے کے سے پہلے وہ دھوبی سے دھلے ہوئے کپڑے لا کر کرسی کے اوپر رکھ گیا تھا اور واپس آ کر انہیں الماری کے خانے میں رکھ دے گا۔ ان میں سے کوٹ نکل کر پلنگ پر پڑا تھا۔ محمود نے ضرور اسے پہن کر دادا جان بننے کی کوشش کی ہوگی، ایسے میں اس کا صبر و قرار جواب دے جاتا تھا۔ صبر و قرار یعنی کہ برداشت، صبر کا معنی برداشت، قرار کا معنی سکون۔ اس کا صبر و سکون یعنی کہ اس کی برداشت اور سکون جو تھا، صبر و قرار جو تھا وہ جواب دے جاتا تھا، یعنی ختم ہو جاتا تھا، اور وہ کھڑکی سے منہ باہر نکال کر اپنی بہو کو بڑے غصے سے مخاطب کرتا تھا اور
اس روز بھی اس نے یہی کیا تھا۔ زینب تم اپنے بچوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتی یعنی پکڑ میں نہیں رکھ سکتی، گرفت میں نہیں رکھ سکتی۔ اوپر آ کر دیکھو تو کیا حالت کر دی ہے میرے کمرے کی۔ بچے اپنے دادا جان کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر چپکے سے یعنی خاموشی سے کھسک جاتے تھے یعنی چلے جاتے تھے۔ اس لیے زینب انہیں بے تحاشا بددعائیں دینے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ میں کیا کروں بابا جی، آپ انہیں کیوں نہیں سمجھا لیتے؟ اپنی بہو کا یہ رویہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ تو سسر کی غصیلی یعنی غصے بھری آواز سنتے ہی دروازے کی طرف بھاگتی تھی، اور محمود یا اس کی کوئی بہن ہاتھ آ جاتی تھی تو مار مار کر اس کا کچومر نکال دیتی تھی۔ کچومر کا کیا معنی ہے؟ بھرکس یا بہت زیادہ مارنا، خوب مارنا۔ مگر اس روز اس نے ایک فقرہ یعنی ایک جملہ کہہ کر ہی اپنی طرف سے معاملہ ختم کر دیا تھا، یعنی بات ہی ختم کر دی تھی۔ ماں بچوں کو بددعائیں دیتی تھی تو اس کا غصہ بھی ذرا دب جاتا تھا، یعنی کم ہو جاتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا، لیکن اس روز اس نے جس رد عمل کا اظہار کیا تھا وہ اسے بڑا غیر مناسب لگا یعنی نامناسب لگا۔ وہ کھڑکی سے پرے ہٹ گیا یعنی دور ہو گیا۔ اس کی پیشانی زیادہ شکن آلود ہو گئی یعنی اس کے ماتھے پہ زیادہ سلوٹیں پڑ گئیں، اور سانس شدید غصے کی حالت میں تیزی سے آنے جانے لگا تھا۔ کیا اس نے بچوں کو شے دی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور وہ نیچے آ گیا۔ شے دینا یعنی حمایت کرنا، بے جا حمایت کرنا، مدد یا بے جا ساتھ دینا، بڑھاوا دینا، حوصلہ بڑھانا یا اکسانا، ترغیب دینا۔ بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ زینب نلکے کے نیچے کپڑے دھو رہی تھی۔ زینب تم نے ان بدتمیزوں کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے؟ انہیں کمرے میں جانے ہی کیوں دیتی ہو؟ تمہیں خبر نہیں کہ میرے کمرے کے اندر جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ زینب نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا رکھا تھا جسے وہ کپڑوں پر مار رہی تھی۔ اپنے سسر کے الفاظ سن کر اس نے بے دھیانی میں یعنی بے توجہی سے ڈنڈا نلکے پر زور سے مار دیا اور چمک کر بولی یعنی غصے سے بولی، یہ میری کمبخت اولاد یعنی بدقسمت اولاد آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ زینب اس کے سوال کا کیا جواب دے رہی تھی؟ اس کے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ جلتی پر تیل کا کام کرنا ایک محاورہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بات کو بڑھا دینا، کسی عمل میں اضافے کا سبب بننا یا غصے یا لڑائی کو بھڑکانا۔ میری کچھ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ مگر زینب تڑپ اٹھی، فوراً بولی، کچھ نہیں لگتی نا زینب، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چیزوں کو اس طرح تباہ کیا جائے۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ پکڑ کر گلے گھونٹ دیں، ان کے گلے گھونٹ دیں یعنی گردن دبا دیں یا پھانسی دے دیں۔ ان کی بہو کو کیا ہو گیا ہے؟ ترکی بترکی جواب دے رہی ہے۔ ترکی بترکی جواب دینا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے برابر جواب دینا، فوراً جواب دینا یعنی لحاظ نہ کرنا، یعنی جو جیسا کہے ویسے کا ویسا اسے ساتھ ساتھ جواب دیتے رہنا۔ بیٹا بھی اپنے کمرے میں موجود ہے، اسے ضرور صورتحال کا علم ہو چکا ہے، مگر نہ تو باہر آیا ہے اور نہ بچوں کی معمول کے مطابق سرزنش کی ہے۔ سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اچھا کچھ کرنا ہی پڑے گا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں؟ اور وہ تیزی کے ساتھ دروازے سے باہر آ گیا۔ مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں، یہاں پہ دال نہیں تھا، مسنگ تھا، میں نے لکھ دیا ہے، دفتر میں ملازمت کی تھی۔ وہ معمولی کلرک سے اعلیٰ افسر کے عہدے تک پہنچا تھا، اور اس کی ترقی کا حقیقی سبب یعنی اصلی وجہ اس کی ایمانداری، دیانتداری اور منصبی فرائض سے گہری دلچسپی تھی۔ منصبی فرائض، منصبی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے منصب یا عہدہ، یا منصبی فرائض کا معنی ہوا عہدے کی ذمہ داریاں۔ ملازمت کے اختتام پر دفتر کے سربراہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کی دفتر سے وابستگی کا مطلب تعلق قائم رہنا یا جڑے رہنا میں توسیع کر دی جائے یعنی اسے بڑھا دیا جائے، مگر وہ خود اس پر راضی نہ ہوا۔ اپنے دوستوں سے تو اس نے یہی کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب یہ دوسروں کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میری ذمہ داریاں نبھائیں۔ میں کسی کا حق مارنا نہیں چاہتا۔ حق مارنا یعنی حق تلفی کرنا۔ اس کے دوستوں نے قطع ملازمت یعنی ملازمت چھوڑ دینا، ختم کر دینا کا یہ جواز یعنی یہ دلیل، یہ وجہ تسلیم کر لیا تھا یعنی مان لیا تھا، لیکن دل کی بات اس نے کسی سے بھی نہیں کہی تھی، اور دل کی بات یہ تھی کہ وہ دفتری ہنگاموں یعنی شور شرابوں سے دور ہو کر بڑے پرسکون ماحول میں بقیہ زندگی بسر کرنے کا آرزومند تھا۔ بقیہ یعنی باقی زندگی، بقایا زندگی بسر کرنے یعنی گزارنے کا آرزومند تھا یعنی خواہش مند تھا۔ خاموشی، سکون اور اپنا دین اور اپنی رات یہ تھی اس کی آرزو یعنی خواہش، جو چھٹی کے وقت اپنے کاموں سے فراغت یعنی فرصت پانے کے بعد
یا گھر میں اپنے مخصوص کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی تھی، اور وہ ان لمحوں کی گود میں چلا جاتا تھا، یعنی ان لمحوں میں گم ہو جاتا تھا۔ جب دفتر سے رشتہ منقطع کرنے کے بعد، یعنی ختم کرنے کے بعد، خاموشی، سکون اور اپنے سارے معمولات میں مکمل آزادی حاصل کرنے کا اس ماحول کا تصور کرتے وقت اسے ایک عجیب سی خوشی مل جاتی تھی، اور وہ دیر تک اس تصور میں ڈوبا رہتا تھا۔ پہلے دن جب صبح اٹھ کر اس نے یہ خیال کیا کہ اب سارا دن اس کا اپنا ہے اور اسے کہیں بھی آنا جانا نہیں ہے، کوئی بھی فریضہ یعنی ذمہ داری ادا کرنا نہیں ہے، تو اس کا دل سرخوشی کی ایک ایسی کیفیت محسوس کرنے لگا جسے وہ اپنی تمام تگ و دو کا حاصل سمجھتا تھا۔ سرخوشی یعنی مستی، سرور یا نشہ، تگ و دو یعنی محنت یا کوشش یا جد و جہد۔ وہ خوش تھا، مطمئن تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بہو سے، جو بچوں کے ساتھ ناشتہ لے کر آ گئی تھی، کہا، زینب اب تو یہی میری دنیا ہے، یہ میرا کمرہ، اسے ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ضرور بابا جان، جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہو جائے گا، حکم کیجئے، اس کی بہو نے ٹریز میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ صوفہ سیٹ پرانا ہو گیا ہے، نیا خرید لیں گے، میز بھی، یہ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کی بہو مسکرا رہی تھی۔ بابا جان، میں آج ہی پرانی چیزیں نکلوا لوں گی، صوفہ سیٹ خرید لائیں گے اور بھی سب کچھ۔ محمود کے ابو بھی کہہ رہے تھے کہ ابا جان اب گھر پر ہی رہا کریں گے، انہیں ہر طرح آرام پہنچائیں گے۔ چند روز میں کمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اسے ٹھیک کرنے میں اس نے خود کم اور گھر والوں نے زیادہ حصہ لیا تھا۔ ایک ہفتہ اس انداز میں گزرا جس انداز میں وہ گزارنا چاہتا تھا۔ دفتر کے پرانے ساتھی اس سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ اس کا پوتا اور دونوں پوتیاں چائے اور کھانا اس کے کمرے ہی میں پہنچاتے رہے۔ اس قسم کا ہنگامہ ضرور رہا، ہنگامہ یعنی رونق یا پھر شور، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ عارضی یعنی وقتی، فانی، ختم ہو جانے والا۔ احباب آتے، احباب یعنی کہ دوست، احباب آتے ہیں تو آئندہ آنے سے رک جائیں گے۔ اس کی بہو بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں جو شور کرتی ہے، یہ بھی اس وقت ختم ہو جائے گا یا بہت حد تک تھم جائے گا یعنی رک جائے گا، جب وہ ان کی ماں کو سمجھا دے گا کہ بچوں کے ساتھ مادرانہ شفقت کا رویہ اختیار کرے۔ مادرانہ شفقت، اس کا معنی نہیں لکھنا یاد رہا، اس کا معنی ہوتا ہے ماں کا پیار، ٹھیک ہے۔ بچے اوپر آتے ہیں، اپنے جوتوں کے ساتھ اندر آ کر قالین خراب کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ انہیں بتا دے گا کہ اوپر میرے کمرے میں آؤ تو جوتے اتار کر آؤ۔ 3 ہفتے بیت گئے یعنی گزر گئے، اور پھر اس کے ذہن میں اندیشہ ہے دور دراز اپنا سایہ ڈالنے لگے۔ اندیشہ ہے دور دراز کا مطلب ہے مستقبل کی فکر، آگے کی فکر، آگے کی پریشانی، بعد کی پریشانی۔ اس نے سوچا تھا کہ دفتر میں کچھ لوگ آتے ہیں تو اظہار محبت کے لیے آتے ہیں، آخر کب تک یہ اظہار ہوتا رہے گا؟ مگر اتنی مدت صبر سے کام لینے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس کے پرانے اور نئے ساتھی محض اسے اس کے شاندار کیریئر پر مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے، اور اب وہ اس سے ہدایات لینے کے لیے آنے لگے تھے۔ محض کا معنی ہوتا ہے صرف۔ سر، ایسے کاغذات کن فائلوں میں رکھے جاتے ہیں؟ بڑے افسر کے ہاں جا کر سوال کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ لوگ عام طور پر یہی سوال کرتے تھے، اور وہ جواب دے دے کر بور ہو جاتا تھا، یعنی اکتا جاتا تھا۔ اس سے بڑی کوفت یعنی اکتاہٹ، پریشانی یا تکلیف اسے اپنے پوتے پوتیوں سے ہونے لگی تھی۔ وہ سیر و تفریح کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا تو بچے اسکول سے واپس آ کر گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف اس کے کمرے میں آ جاتے تھے اور طوفان بدتمیزی مچا دیتے تھے۔ طوفان بدتمیزی مچانا یعنی بہت زیادہ شرارتیں کرنا یا غیر مہذب حرکتیں کرنا۔ چیزوں کی بے ترتیبی دیکھ کر اسے دکھ ہونے لگا تھا اپنے کمرے میں تباہی پر۔ اسے ہر بار ذہنی کوفت یعنی تکلیف ہوتی تھی، مگر جب اس کی بہو بچوں کو بری طرح ڈانٹ ڈپٹ دیتی تھی، بلکہ کسی نہ کسی کی پٹائی بھی کر دیتی تھی یعنی مار بھی لگا دیتی تھی، اور اس کا بیٹا بھی اگر گھر میں ہوتا تھا تو اس ڈانٹ ڈپٹ میں حصہ لینے سے باز نہیں رہتا تھا، یعنی منع نہیں ہوتا تھا، پیچھے نہیں رہتا تھا، تو اس کا غصہ کسی قدر ہلکا ہو جاتا یعنی کم ہو جاتا، اور وہ آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ مگر اس روز تو ان دونوں نے ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہو کا فکرات تو میں کیا کر سکتی ہوں، پکڑ کر گلے گھونٹ دیں ان کے۔ اس کے ذہن پر مسلسل ضربیں لگا رہا تھا، مسلسل ضربیں یعنی لگاتار چوٹیں لگا رہا تھا یا اسے مسلسل چبھ رہا تھا۔
وہ بغیر کسی مقصد کی گلیوں اور بازاروں کے چکر لگاتا رہا، باغوں میں گھوما، کتابوں کی دکان پر کچھ کتابیں خریدیں اور ایک اخبار بھی۔ گھر پہنچ کر وہ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اوپر کمرے میں چلا گیا اور بستر پر گر کر ایک نئی کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا، یعنی صفحے پلٹنے لگا۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا، کتاب پڑھنا ممکن نہیں تھا اور اس کے اعصاب پر کچھ ایسا بوجھ پڑ چکا تھا کہ بستر سے اٹھ کر بجلی کے سوئچ بورڈ تک جانا دوبھر لگ رہا تھا، یعنی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کتاب بند کر کے لیٹ گیا۔ بہو اور بیٹے کی بے نیازی یعنی بے پرواہی اسے یاد آ گئی اور اپنے وہ الفاظ بھی جو اس نے گھر سے نکلتے وقت اپنی بہو سے کہے تھے، اب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں، مگر میں کیا کر سکتا ہوں، کہاں سر چھپاؤں جا کر، کدھر جا سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس پر ایک گہری افسردگی طاری ہو گئی، یعنی بہت دکھ چھا گیا، بہت دکھ ہونے لگا، اداسی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، اداسی، یہاں پہ افسردگی کا معنی اداسی زیادہ اچھا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اچانک اس کی بند آنکھوں پر کسی نرم سی شے نے مس کیا، یعنی چھوا، مس کرنا یعنی چھونا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کی بڑی پوتی کلثوم پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دادا ابو سو گئے تھے آپ؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ گرجا یعنی دھاڑا، زور سے بولا۔ بچی کی آنکھوں میں جو میٹھی سی معصومانہ مسکراہٹ جھلک رہی تھی، مسکراہٹ یعنی مسکان، ہلکی ہنسی جھلک رہی تھی یا نظر آ رہی تھی، فی الفور غائب ہو گئی، یعنی فوراً چلی گئی۔ دادا ابو، وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا ہے؟ وہ دوبارہ گرجا۔ وہ دادا ابو، کھانا نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے، بھاگ جاؤ فوراً۔ کلثوم کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی تھی، آتے ہی بستر پر گر پڑا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ کمرے کی صفائی ہو گئی ہے، مگر کتابیں بدستور منتشر ہیں۔ بدستور یعنی اسی طرح، پہلے کی طرح بکھری ہوئی ہیں، منتشر یعنی بکھری ہوئی۔ جاہل عورت، وہ اپنی ان پڑھ بہو کو جاہل سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے نے محبت کی شادی کی تھی اور وہ شروع ہی سے بہو کو پسند نہیں کرتا تھا، اگرچہ وہ اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ چند منٹ بعد بہو اور بیٹا آ گئے۔ بابا جان، کھانا کھا لیجیے نا، یہ اس کی بہو کے الفاظ تھے۔ نہیں، کہہ جو دیا بھوک نہیں ہے، کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ مگر ابو، آپ نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس کا بیٹا بولا۔ باپ نے خوشمگین نظروں سے بیٹے کو دیکھا، خوشمگین یعنی غصے سے بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور بیٹے نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ اور اصرار کرنے کے بعد دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ اصرار کرنا یعنی بار بار کہنا، مایوس یعنی نا امید۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر کتاب اٹھائی، لیکن آدھا صفحہ پڑھ کر ہی اسے چھوڑ دیا۔ سرہانے کے اوپر اخبار بھی کھلا ہوا پڑا تھا۔ کتاب ایک طرف رکھ کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ وہی دہشت ناک خبریں تھیں، دہشت ناک یعنی خوفناک یا پریشان کن، جو اخباروں میں نمایاں طور پر چھپتی ہیں۔ یکایک اس کی نگاہ ایک اشتہار پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے اس اشتہار میں امریکی طرز پر ایک اولڈ ایج ہوم یعنی کہ بوڑھوں کی دیکھ بھال اور رہائش کی جگہ کے قیام کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور ان بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کو اس ہوم کے مالک احمد جاوید سے ملنے کو کہا گیا تھا، جو بڑھاپے میں پرسکون زندگی بسر کرنے کے آرزو مند ہے۔ پرسکون تسلی بخش یا مطمئن، بسر کرنے یعنی گزارنے، آرزو مند خواہش مند۔ نیچے احمد جاوید کا پتہ درج تھا۔ اس نے سانس روک کر یہ خبر پڑھی۔ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اور اخبار کو لپیٹ کر تپائی کے اوپر رکھنے سے پیشتر وہ 3 بار اس اشتہار کو پڑھ چکا تھا۔ صبح اس کی بہو ناشتہ لے کر آ گئی۔ بابا جی، خدا کے لیے انکار نہ کریں۔ بہو نے یہ الفاظ بڑی لجاجت سے کہے تھے، لجاجت یعنی عاجزی سے یا منت سماجت سے۔ اس نے بہو کے ہاتھ سے ٹرے لے لی اور وہ اپنے سسر کو بڑی ممنونیت سے دیکھنے لگی۔ ممنونیت کا معنی ہوتا ہے احسان مندی سے یا شکر گزاری سے۔ جلدی ناشتہ کرنے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا اور احمد جاوید سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ احمد جاوید کی عمر 50-55 سے کم نہیں تھی، مگر بڑا چاقو چوبند دکھائی دیتا تھا۔ چاقو چوبند کا معنی ہے چست اور مضبوط۔ لباس فیشن کے مطابق، چوڑی پیشانی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ بڑی خوشی سے اس نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اپنی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ خیر مقدم کرنا یعنی استقبال کرنا۔ نام وغیرہ پوچھا، حالات دریافت کرنا یعنی پوچھنا، اور جب اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جس شخص سے وہ ملاقات کر رہا ہے وہ ہوم میں داخل ہونے کے لیے بے قرار یعنی بے چین، تو بولا، مجھے آپ کی تشریف آوری پر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کی خواہش کی تکمیل کر کے مجھے اور خوشی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ امریکہ میں گزارا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں مجھے پسند نہیں آئیں، کچھ پسند آئی ہیں، اور ایک چیز جو بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ اولڈ ایج ہوم کا سسٹم ہے۔ سسٹم کا معنی ہوتا ہے نظام۔ میں کئی بار اس قسم کے
ایک ہوم میں گیا تھا اور وہاں رہنے والوں کو بہت مسرور کا معنی خوش اور مطمئن یعنی پرسکون پایا تھا۔ سچ کہتا ہوں کہ ان کے چہروں پر مجھے جو سکون نظر آیا تھا وہ قابل رشک تھا۔ قابل رشک یعنی جس پر رشک آئے، یعنی رشک کے قابل۔ احمد جاوید نے ذرا رک کر اپنے ملاقاتی کا غور سے چہرہ دیکھا، اس کے رد عمل کو بھانپنے یعنی جاننے کی کوشش کی۔ یہ رد عمل اس کی منشا کے عین مطابق تھا۔ منشا یعنی مرضی۔ میں نے قیام امریکہ کے دوران ہی اپنے ہاں اولڈ ایج ہوم بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے محترم، آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے، بخوبی یعنی اچھی طرح، کہ سن رسیدہ کا مطلب ہے بڑی عمر کے افراد کو بڑے سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ان بیچاروں کو نہیں ملتا۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر میں نے زر کثیر صرف کر کے، زر کثیر کا مطلب بہت زیادہ رقم، صرف کرنا یعنی خرچ کرنا، ایک بہت آرام دہ اور ہر لحاظ سے مکمل ہوم بنا لیا ہے۔ اخراجات کے لیے بڑی معمولی رقم مقرر کی ہے۔ کتنی؟ اس نے پوچھا۔ صرف 1000 ماہانہ، جو ہوم کی سہولتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک، اور کچھ؟ بس آپ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو ہوم دکھا دوں۔ چائے پینے کے 10 منٹ بعد وہ احمد جاوید کے ساتھ ایک خوبصورت سجے سجائے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کمرے میں سب کچھ تھا، صوفہ سیٹ، کرسیاں، میز، تپائیاں، بک شیلف، الماریاں، فرش پر قالین، دیواروں پر رنگا رنگ تصویریں، ایک طرف وال کلاک۔ احمد جاوید نے مزید سہولتوں کی تشریح کی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے اور اسے مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔